साल होगी अमन व अमान की। पाकिस्तानियों, लाहौर के मेरे बाशऊर शहरियों, पहले बताएं आप तैयार होंगे जो मैं आपको बाद में बताने लगा हूं मेरे साथ इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको जिस चीज की मुझे और बहुत तकलीफ है कि वो केसेस जो भी ताकतवर है यहाँ, उनको हमारा इंसाफ का निजाम कानून के नीचे ला ही नहीं सकता। अब ये सोचे कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तबाह हो जाती है जब ताकतवर को नहीं पकड़ती, डाकू को और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, उनकी सोचें, उनकी हिकमत, यानी उनमें अल्लाह ने उनको सबसे दुनिया का अजीम आदमी किसी वजह से बनाया था और हमें हुक्म किया था कि उनकी सुन्नत पे चलो। देखिए, छोटा चोर भैंस चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल चोरी कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चोरी कर लेगा, कितना पैसा बना लेगा। लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता है, अरबों रुपए की चोरी करता है, अब वो बिस्तर के नीचे नहीं वो पैसा रख सकता, वो बैंक में नहीं डाल सकता क्योंकि पकड़ा जाएगा। लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, दुगना नुकसान करता है, चोरी भी बड़ी करता है। और जब वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो वो डॉलर खरीद के भेजता है। जब वो डॉलर खरीदता है, डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपए की कीमत गिरती है। जब रुपया गिरता है, महंगाई आती है, गुर्बत बढ़ती है। आज ये हाल है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक कमेटी बनाई है जिसको कहते हैं फैक्ट टाइप पैनल। उस पैनल को उसने कहा इन्वेस्टिगेट करो कि क्या वजह है कि गरीब मुल्क गरीब हो रहे हैं और अमीर मुल्क अमीर हो रहे हैं। आपको पता है उस पैनल ने क्या, उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्या चीज सामने आई कि हर साल पाकिस्तानियों, इधर और से सुनो, हम IMF से हम सिर्फ 6 अरब रुपए के कर्जा जब लेते हैं तो हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। हमें मुल्क के ऊपर एक जंजीर डाल जाती है गले में 6 अरब डॉलर पे। तो हर साल गरीब मुल्कों से जो पैसा जाता है अमीर मुल्कों में, ऑफशोर अकाउंट्स में, लंदन फ्लैट्स में, वो 1700 अरब डॉलर है। 1700 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाता है। हमारे मुल्क से अंदाजा लगाया जाता है 15 अरब डॉलर हर साल बाहर जाता है चोरी करके। और वो कौन करता है? वो भैंस चोर या मोटरसाइकिल चोर नहीं करता, वो ये बड़े बड़े डाकू जो आज ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं, ये चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इनका मुकाबला करना है हमने। ये है हमारी हकीकी आजादी की जंग जो मैं आपको आज तैयार करवाने आया हूं उसके लिए। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, ये मैंने सुना है कि ये मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया है कि कमीशन बनाएंगे उमर आसरे के ऊपर। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं हैं। तुम्हारे से ज्यादा करप्ट लोग इस दुनिया में नहीं आए। आपने तो जाके लाहौर हाई कोर्ट में गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ वापस आ।
تو جب پینما میں یہ انکشاف ہوا تو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ یہ ہیں وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لیگل خریدے گئے ہیں. وہ سارے دستاویز جعلی نکلے. پھر سپریم کورٹ میں کہا، کہتا قطری خط آ گیا. وہ قطری خط کہتا ہے کہ ہم نے کیسے اپارٹمنٹ لیے، وہ بھی جعلی نکلا. پھر مریم نے سپریم کورٹ میں کہا، ایک ٹرسٹ ڈیڈ اس نے دکھائی. اب ٹرسٹ ڈیڈ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے بھائیوں کے میرے بیچ میں یہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی. پتا چلا کہ وہ جس کلپری فونٹ سے لکھی گئی تھی وہ اس 2006 میں آئی نہیں تھی. نقل میں بھی عقل چاہیے. اور پھر ان کے لاہور میں جو انہوں نے لوٹ مار کی LDA میں، ہر تھوڑی دیر کے بعد آگ لگتی ہے اور ان کے ریکارڈ جل جاتے ہیں. تو تمہارا خیال ہے شہباز شریف کہ ہم تمہاری کوئی کمیشن مانیں گے؟ ہم صرف ایک کمیشن مانیں گے، سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو. جس طرح دھاندلی کے اوپر کمیشن بنی تھی، اوپن ہیئرنگ ہو، میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ سب کو پتا ہو کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان سے. اور یہ جو بھی چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کو تو نون لیگ کے اندر کوئی آفس کا عہدہ دے دو. اس کا جتنا اس نے تحریک انصاف کے خلاف کام کیا آگے، میں تو کہتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی شرم آتی ان کو کام کرتے ہوئے کہ سارے فیصلے ہمارے خلاف. فورن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ ہمیں بیرون ملک پاکستانیوں نے پیسے بھیجے، وہ پاکستانی جو کہ 31 ارب ڈالر اس ملک کو بھیجتے ہیں جس پہ پاکستان چلتا ہے، وہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو بار بار کہا ہے کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں تو نون لیگ کی بھی ساتھ انویسٹیگیشن کریں، پیپلز پارٹی کی بھی کریں. اور لاہور کے لوگوں میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ جب بھی ہماری سامنے انویسٹیگیشن ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک پارٹی ہوگی پاکستان کی تاریخ میں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتی ہے. ان کے پیسے وہ بزنس مین دیتے ہیں جن کے ساتھ مل کے یہ پیسے بناتے ہیں، ان کو کانٹریکٹس دلواتے ہیں، پھر ان سے پیسے لیتے ہیں. ایک ایک کا نام بھی مجھے پتا ہے. ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی فنڈ ریزنگ کا طریقہ نہیں ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ہمت ہے تو ہم تینوں کے اکٹھے کیس سنو تاکہ ساری قوم کو پتا ہو، ساری قوم کے سامنے آئے کہ کس سے صحیح معنی میں پیسے اکٹھے کرے اور کون 2 نمبری سے پیسے اکٹھے کرتا ہے. وطن کی حالت کو سدھارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. اب غریب نہ. ویسے میں سوچتا ہوں یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں سوچتا ہوں، اور وہ ڈیزل والے کے لوگوں کو بھی، کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہاں زرداری فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا اوپر، یا شریف فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا، ادھر فضل الرحمان کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا؟ کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کسی میں صلاحیت نہیں اوپر آنے کی؟ ہماری پارٹی میں کیوں نہیں ہے؟ بتائیں میرا کون سا رشتہ دار ہے؟ بتائیں کون ہے رشتہ دار؟ کون سا دوست ہے میرا پاور میں؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں یہ خاندانی پارٹیز. میں ان کے اوپر حیرت مجھے ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ان کو عجیب لگتا کہ وہ ایک بچے کو باہر سے اردو اس کو پوری آتی نہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب نواز شریف
प्रेसिडेंट ओबामा को मिला पर्चियां पकड़ के, तो जिसकी काम पे टांग रही थी। 14 साल हो गए, उर्दू नहीं आ रही सही तरह, करते करते में फर्क ही नहीं पता चलता उसको। तो दूसरी तरफ वो मरियम बीबी, मरियम तैयार है, जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया, वो तैयार बैठी है। उसका बेटा तैयार बैठा है, उनके रिश्तेदार तैयार बैठे हैं सबके। तो कोई इनके लोगों को कोई एहसास नहीं कि ये हैं कौन, इनकी सलाहियत क्या है स्वाय चोरी करने के, कि इनके अलावा कोई ऊपर ही नहीं आ सकता। अब मैं आपसे आखिर में, अब जो मैं बात करने आया था, आप सबको यहाँ इकट्ठा किया, उस पर मैं आने लगा हूँ। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों, अब आपने थोड़ी सी जरा तहम्मुल से मेरी बात सुनी है, क्योंकि इसके लिए मैंने आज आपको बुलाया है। देखिए पाकिस्तानियों, आज वो दिन है, 84 साल पहले इल्लामा इकबाल इस दुनिया से गए थे। सामने उनका मज़ार है, और वो एक ऐसा इंसान था, शायद ही कोई ऐसा ज़ेन 500 साल में मुसलमान दुनिया में आया हो। और इल्लामा इकबाल की जो पूरी कोशिश थी कि एक गुलाम कौम को उठाए, जिंदा करे गुलाम कौम को, उनकी इतनी शायरी है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और आज जो मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं, कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से परवाज में आती है कोताही। पाकिस्तानियों, यहां 1940 में जब कायदे आजम ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान पास की थी, तो वो क्यों एक इतनी बड़ी ख्वाब उन्होंने ये अनाउंस की थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया कि हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान सिर्फ इस खित्ते के मुसलमानों के लिए नहीं था, जो हिंदुस्तान में मुसलमान जो नहीं पाकिस्तान आ सके। जो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, मैं ये चाहता हूं आज कि पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सही माने में समझ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक छोटे इंसान को एक अजीम इंसान बना देता है। मौलाना रूमी ने कहा कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन में रेंग रहे हो? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को पर देता है। जब इल्लामा इकबाल कहता है कि परवाज में कुताही ना आए, तो कुताही तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है। और मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सीरत नबी का तो पता ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जरा लाहौर के लोगों तहम्मुल से सुनो मेरी बात, उन्होंने मदीना में इंसानों को पर लगा दिए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, पर्शियन और रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर, बीच में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया कि हम सीरत नबी पढ़ाएं अपने नौजवानों को, ताकि आपको पता तो चले कि क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी के रास्ते पे चलो, क्योंकि उससे अजीम इंसान कभी आया ही नहीं।
نہ آ سکتا. انہوں نے ان لوگوں کو جو بٹے ہوئے تھے قبیلوں کے اندر، ان کو سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر. لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کے دلوں میں گیا. ان کی زنجیریں ٹوٹی، زنجیریں جو انسان کو زمین پہ رکھتی ہیں. اقبال کے شاہین بنے وہ. دنیا کی انہوں نے امامت کی، اور یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے. یہ ساری دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جو انسانوں کی زنجیریں توڑ کے ان سب کو دنیا کی لیڈرز بنا دیا. تو پاکستانیوں، اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جو کہتا ہے کہ بیکرز آر ناٹ، کہ ہم جناب مقروض ہیں اس لیے غلام ہیں. شہباز شریف تم پیسے کے غلام ہو، ہم قوم آزاد ہیں. اور دوسرا کہتا ہے کہ جناب ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں، امریکہ جب چاہے بند کر دے. شرم کرو، شرم کرو کہ 22 کروڑ لوگوں کو تم نے غلام بنا کے رکھ دیا کیونکہ تم خود غلام ہو. تمہارے پیسے باہر پڑے ہیں، اپنے پیسوں کی پوجا کرنے والے تم نے. ہم جو ایک بڑی عظیم خواب پاکستان جو بننا تھا، آپ نے ہمیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رکھا ہوا ہے. میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں. میں آپ آج سے عہد لینے آیا ہوں کہ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے. ہم نے کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. ہم نے 22 کروڑ کی ایک ایسی قوم بننا ہے، وہ قوم بننا ہے. اور میرا لیڈر قائد اعظم تھا جو ایک غلام ہندوستان میں بھی آزاد آدمی تھا. تو پاکستانیوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو. شیطان کو انہوں نے جنت سے نکالا ایک وجہ سے. عبادت تو وہ سب سے زیادہ کرتا تھا اللہ کی، کیونکہ اس میں تکبر تھا. کہتا میں انسان کے سامنے نہیں جھکتا. اور اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں. اور قرآن میں پھر یہ بھی ہے، جب انسان اوپر جاتا ہے تو فرشتوں کے سے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے. ہمارے اوپر ہے، ہم اوپر جانا چاہتے ہیں یا زمین پہ رینگنا چاہتے ہیں. پاکستانیوں، آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں. جب آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی. جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی. اب سب اٹھ جائیں گے. 22 کروڑ لوگ ہیں باہر، پاکستانی بیٹھے ہیں، ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ چور اور ڈاکو، پیسے کے غلام، اگر یہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے جائے گا. ہماری کبھی فورن پالیسی آزاد نہیں ہوئی سوائے تھوڑی دیر کے بھٹو کے زمانے میں. اور بھٹو کو سازش کر کے اندرونی میر جعفر نے اس کو پھانسی دلوائی. کبھی اس کے بعد آزاد نہیں ہوئی، لیکن کبھی اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو یہ 3 اسٹوجز کے دوران ہوئی ہے. جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، جس طرح انہوں نے ہمیں غلامی کروائی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. رمزی یوسف کو پکڑا دیا امریکنوں کو ہمارے قانون کے برخلاف. ایمل کانسی کو پکڑا دیا
ہماری عدالتوں کو پوچھے بغیر ایم ایل کانسی کے وکیل نے امریکہ کی عدالت میں کیا کہا جب انہوں نے پوچھا جج نے کہ کیوں پاکستان کے قانون کے بغیر آپ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، تو اس کا وکیل کہتا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بیچ دیں گے ڈالروں کے پیچھے، اور وہ کس کا دور تھا؟ نواز شریف کا دور تھا۔ ہم نہیں بیچیں گے، نواز شریف بیچ دے گا، پیسے کا پجاری ہے۔ پھر جنرل مشرف کا دور آیا، 9/11 کے بعد اس نے پکڑ پکڑ کے پاکستانیوں کو گوانٹانامو بے میں دے دیے۔ ملا ضعیف طالبان کا امبیسڈر تھا، جنیوا کنونشن کے مطابق اس کو پروٹیکشن تھی، انہوں نے اس کے باوجود پکڑا دیا، ان کو گوانٹانامو بے میں بھیج دیا۔ ہمارے ملک سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے گئے، ہم جنگ ان کی لڑ رہے ہیں اور دشمن ہم ہی بنے ہوئے ہیں۔ 400 ڈرون اٹیکس کروا دیے، قبائلی علاقے کو اجاڑ دیا۔ جو قبائلی علاقے کے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی وہاں سے، 40 لاکھ لوگوں نے سوات سے نقل مکانی کی۔ یا میرے دو ایکس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، مراد سعید، اس کی والدہ کو اسی جنگ میں سوات میں جب بم پھٹا تو اس کی والدہ کے سر پہ لگا، ابھی تک وہ کوما میں ہے، سالوں سے وہ کوما میں پڑی ہوئی۔ یہاں زرتاج گل ہے، اس کا بھائی یہاں خودکش حملے میں لاہور میں وہ بیچارہ شہید ہوا۔ میرے ماں اور والد کی دونوں طرف سے ایک جنرل بلال شہید ہوئے والدہ کی طرف سے، اور نیازی ہمارے میاں والی سے شہید ہوئے۔ 80,000 ہمارے لوگ مارے گئے۔ کیوں؟ پاکستان کی جنگ سے کیا تعلق تھا؟ کیونکہ غلام بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں قربان کیا گیا کسی کی خاطر اور ہمیں دنیا میں ذلت ملی۔ اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آ کے انہوں نے ختم کیا، کوئی 3 دن کوئی بولا نہیں۔ پریزیڈنٹ اوباما اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے بڑا خوف تھا کہ میں صدر زرداری کو جب ٹیلی فون کروں گا وہ بڑی مذمت کرے گا کہ تم نے ہمارے ملک میں آ کے کیا کیا۔ کہتا جب 3 دن کے بعد میں نے زرداری کو ٹیلی فون کیا تو کہتا مجھے مبارک دینی شروع کر دی اس نے۔ کسی کے ملک میں آ کے جو آپ کی جنگ لڑ رہا ہے اسی ملک میں آ کے آپ کسی کو مار دیں اور آپ کو بتائیں بھی نہ، اور وہ ساری لیڈرشپ ہماری پیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ پاکستانیوں یاد رکھیں، کب سمجھتے ہیں کہ جی منار پاکستان کے بعد کیا ہوگا؟ کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو کہ اصل پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے۔ کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا۔ ہم نے سارے پاکستان، یہ میں تحریک انصاف کو کال نہیں دے رہا، میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں، بلکہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو اس ملک میں آزادی چاہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے، میں ان کو بھی آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے۔ گلی گلی، محلے محلے، شہروں میں، گاؤں میں، آپ نے سب نے تیاری کرنی، آج سے شروع کرنی ہے۔ آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا۔ میں آج یہ واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا، یہ میرا ملک ہے، میرے کوئی اس ملک کے باہر جانے کی جگہ نہیں۔ یہ تو جب بھی تھوڑی مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ برطانیہ کی کوئین کو ان کے رشتہ دار ہے، سارے وہیں بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اسحاق ڈار
وہ یہیں ادھر ہی پرانے شہر میں اس کا باپ کی سائیکلوں کی دکان تھی, بڑا محنت کا آدمی تھا. لیکن آج کل ان کو ذرا دیکھیں, لگتا ہے وہ کوئی برطانیہ کا لارڈ تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. ہمارا میرا جینا مرنا پاکستان ہے. کسی قسم کا میں تصادم نہیں چاہتا اپنے ملک میں. ہماری فوج ہے, ہماری پولیس ہے, اور فوج کا بھی میں یہ کہہ دوں کہ اگر ہمارے پاس ایک طاقتور فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہمارے جو دشمن ہیں وہ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ماشاءاللہ ہماری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. ہماری فوج نے ایک غلط فیصلہ مشرف نے کیا, غلط فیصلہ اس نے کیا, لیکن ہماری فوج نے جس طرح کی قربانیاں دی, وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج پاکستان کا بھی وہ جو شام اور عراق کا حال ہے وہ ہوتا. تو ہم اطاعت دیتے اپنی فوج کو, اپنی پولیس کو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس بھی ایک مضبوط پولیس فورس بنے. ہم کوئی کسی قسم کی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, لیکن ہم کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. جو بھی ہو, یہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی, تحریک ابھی زور پکڑے گی. میں نے اپنی ساری پارٹی کے بڑے بڑے سینئرز کو کہا ہے کہ انہوں نکل جانا سارے پاکستان میں. آپ نے جا کے لوگوں کو تیار کرنا ہے, اپنی حقیقی آزادی کی تحریک میں سب کو شامل کرنا ہے. آپ نے اپنے علاقوں سے نکل کے اور سینئر لیڈرشپ نے پاکستان کے ان علاقوں میں جانا ہے تاکہ لوگ تیار ہوں, میری کال کی انتظار کریں. اور میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں, کوئی اور چیز نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن اناؤنس کیے جائیں. ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, ہم جمہوریت چاہتے ہیں, لیکن ہم کبھی بھی اس سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ایک ہی طریقہ ہے, جن سے بھی غلطی ہو گئی, ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا, فوری الیکشن کرواؤ. 27 تاریخ کو میں چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں, 27 تاریخ کو شب دعا کی رات ہم بنائیں. اللہ سے دعا کریں کہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کو کامیاب کرے اللہ. اور میں سب سے آخر میں یہ عہد لینا چاہتا ہوں, آپ نے آج ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ ایک عہد کرنا ہے کہ آپ نے میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے. ابھی جو آپ کو کہوں گا ریپیٹ کرنا ہے کہ ہم سب آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی اور جمہوریت کے لیے ہر وقت جدوجہد کریں گے, تب تک جدوجہد کریں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے. پاکستان زندہ باد.